नाज़रीन, खुदा यसु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और जब ये मैं बात करता हूँ तो मैं हमेशा एक बात ज़रूर ऐड करने की कोशिश करता हूँ कि खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि वो जगह जो उसने अपने पास यानी उसके बेटे यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और यकीनन खुदा ने जब इंसान को बनाया तो इंसान को उसने एक बहुत खूबसूरत जगह पे जो बाग-ए-अदन कहलाई उसमें रखा, जहाँ पे उसके लिए सब कुछ उसने मुहैया किया और उसको उसकी बागबानी और निगहबानी करने का कहा। लेकिन इंसान ने वो नाफरमानी की और खुदा के हुक्म के ख़िलाफ़ जाते हुए वो काम किया जो उसको नहीं करना था। यानी कि नाफरमान एक शख्स की तरह आदम ने और हवा ने मिल के खुदा की उस जगह पे जहाँ खुदा खुद आता और उनसे बात करता था, हम कलाम होता था, मिलता था, रफ़ाकत रखता था, उस जगह पे उन्होंने खुदा की जो है हुक्मदूली करते हुए और उस बात को जो खुदा ने कहा था कि ना करना करते हुए अपने आप को उस जगह पे रहने के हक़ से महरूम कर दिया। और फिर खुदा ने इंसान को बाग-ए-अदन से बाहर कर दिया, निकाल दिया। लेकिन इंसान को खुदा ने छोड़ा नहीं। इंसान को खुदा ने जो है फिर से एक मौका देने के लिए उसको जो है वक्त दिया कि वो उसके पास आए, नबियों को भेजा, उसने खुद उनसे कलाम किया, फिर नबियों को भेजा और आखिर में जैसे कलाम कहता है कि फिर उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेज दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और जब मैं कहता हूँ कि जो कोई उस पर ईमान लाए तो ईमान लाना यानी कि यीशु मसीह खुदा का बेटा इस दुनिया में आया और उसने वो कफ़ारा जो देना ज़रूरी था दे के कीमत अदा करके, यानी कफ़ारा देना एक उन गुनाहों की कीमत अदा करके इंसान को जो है वो बड़ी हलाकत से बचाने के लिए बचा लिया, बल्कि मैं कहूँगा और अपना आप कुर्बान कर दिया। और यही वो बात है जो हमें क़यामत से डरने से बचाती है। यानी कि पिछली दफ़ा हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि क़यामत क्या है, यानी कि दोबारा से ज़िंदा होना। क़यामत का लफ्ज़ हमारे लिए डर और खौफ नहीं होना चाहिए बल्कि ये वो लफ्ज़ है जिससे हमें एक उम्मीद नज़र आती है कि हम फिर से ज़िंदा किए जाएंगे। और फिर जैसे कलाम मुक़द्दस कहता है, यीशु मसीह का कलाम कहता है कि फिर हम खुदा के पास फ़रिश्तों की मानद होंगे बल्कि फ़रिश्तों का इंसाफ करेंगे। और ये वो जगह है जो हमारे लिए तैयार की गई है और आप भी उस जगह के हकदार बन सकते हैं अगर आप यीशु मसीह पे ईमान लाएं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा इसीलिए दुनिया में आया ताकि वो हमारे गुनाहों का इफ़्ज़ी बन जाए, हमारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाए। और वो यकीनन कफ़ारा बना और उसने मौत और कब्र पे फ़तह पाके हमें भी फ़तहमंद ठहरा दिया। और आज जब हम बात करने को है तो हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि मुर्दों की क़यामत यानी क़यामत मुर्दगान क्या है, इसके ताल्लुक़ से हमने बात की थी। और हमने ये बड़े वाज़ेह तौर पे इस पे बात की थी कि क़यामत का लफ्ज़ सुनते ही लोग डरते हैं, लेकिन दरअसल ये खुशी का मकाम होना चाहिए ईमानदार लोगों के लिए। हाँ, यकीनन जो खुदा के साथ नहीं चल रहे उनको इस पे खौफ आता है कि फिर क्या होगा, क्योंकि इस दुनिया में वो खुदा से दूरी में रहते हैं, खुदा के साथ नहीं चलते और अपनी ऐशो इशरत में वक्त गुजार देते हैं और फिर यकीनन उन्हें इस लफ्ज़ से खौफ आता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईमानदार के लिए ये मौका है कि वो शादमानी करे। और आज का हमारा जो उन्वान है वो कब्र मौत के बाद क्या होता है, हम इसके ताल्लुक़ से बात करेंगे कि मौत यानी कि जब ये बदन जो है ये अपनी ज़िंदगी अपनी मियाद पूरी कर लेता है तो असल इंसान जो रूह है वो तो खुदा के पास चली जाती है। ये मसीहत में हमारा ईमान है, लेकिन बदन जो है खाक के हवाले कर दिया जाता है। और आज हम इस पे बात करेंगे और इस पे बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर वसीम हनीफ,
پاسٹر وسیم حنیف جو ہے ایک بیپٹسٹ چرچ جو ہے کرائڈن کے قریب اس میں پاسٹرشپ کرتے ہیں، میڈیکل پروفیشن سے ان کا تعلق ہے اور ایک اچھے خدا کے خادم ہیں. آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو پاسٹر وسیم حنیف، آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور MBC چرچ جو آپ چلا رہے ہیں ان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آپ نوجوانی میں خدا کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ آج کے عنوان کے تعلق سے اور جو بھی آپ ابتدائیہ دینا چاہیں آپ ضرور بتائیے ہمیں. جی تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اس خوبصورت پلیٹ فارم کا جس کے ذریعے خدا کی آواز اور لوگوں کے بہت سارے سوالوں کے جواب بہت ساری لوگوں تک جاتے ہیں. ہم خدا ان کے شکر گزار ہیں اس پروگرام کے لیے. اور جیسا کہ ٹاپک ہے موت کے بعد کا سفر، کے موت کے بعد کیا ہوگا، تو میں سب سے پہلے بتاتا چلوں سننے والوں کو، ناظرین کو اور سامعین جو ہیں، کہ موت جو ہے وہ ایک حقیقت ہے اور ہر کسی نے مرنا ہے. چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے، چاہے کوئی فقیر ہے، چاہے کوئی مومن ہے، چاہے کوئی منکر ہے، چاہے کوئی روحانی ہے، چاہے کوئی جسمانی ہے، ہر کسی نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اور ڈفرینٹ جو تھیولوجیز ہیں، ڈفرینٹ ریلیجن ہیں، وہ موت کو ڈفرینٹ طریقے سے بتاتے ہیں. موت صرف زندگی کا اختتام نہیں ہے. تھیولوجی، فلاسفی اور ریلیجن اس کی وضاحت اس سے کچھ گہری اور بتاتا ہے. اس لیے موت کی وضاحت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. جیسا کہ آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ میں میڈیکل سے فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں، تو میڈیکل میں موت جو ہے وہ جب جسم اپنی نارمل حالت برقرار نہیں رکھ سکتا، ہمارا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، ہمارا جو ہے لنگ سانس لینا بند ہو جاتے ہیں، اور جو irreversible بند ہوتے ہیں، یعنی دوبارہ ریورس نہیں ہوتے. میڈیسن اس چیز کو موت کہتی ہے. اس کو بیولوجی کی ڈیفینیشن میں if the body dies does the person dies؟ yes. میڈیسن کہتی ہے کہ باڈی جب ختم ہوتی ہے تو انسان بھی اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. فلاسفی اس کی اس سے بھی خوبصورت ڈیفینیشن کرتی ہے. فلاسفی کے مطابق صرف موت جو ہے وہ جسم کا ہی مرنا نہیں ہے، بلکہ انسان کا کانشیس بند ہو جانا، انسان کی سوچنے کی صلاحیت، انسان کا اپنے ارد گرد سراؤنڈنگ میں کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اور جب روح سے جدا ہو جاتی ہے تو وہ موت ہے. جب اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے، وہ کہاں ہے اور وہ کس جگہ پر ہے، تو فلاسفیکلی جو انسان ہے وہ مردہ ہے. اور دیٹ از ناٹ میرلی این ایونٹ، اٹس اے ہیومینٹیز گریٹسٹ کوسچن مارک کہ اس کے بعد کیا ہے. اور اسپرچویلٹی اس کو بڑی خوبصورتی سے بتاتی، کیونکہ ہمارا پروگرام کا جو مین موڈم ہے وہ اسپرچویلٹی اور ریلیجن پہ ہم کھل کر بات کرتے ہیں. تو اسپرچویلٹی میں ڈیتھ جو ہے وہ ٹرانزیشن ہے. ٹرانزیشن یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ. آپ کی جو روح ہے، اسپرٹ ہے، اس کا تبدیل ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا. یعنی ڈیتھ ایک گیٹ وے ہے کہ آپ ایک ریلم سے نکلتے ہیں اور دوسرے ریلم میں چلے جاتے ہیں. اور ڈفرینٹ مذاہب اس کو آگے ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں، آگے جا کے ڈفرینٹلی بتاتے ہیں. بالکل آپ نے بہت درست فرمایا. ہم نے اس بات کو پہلے بھی تھوڑا کلیئر کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ یہ ہمارے لوگ جو خاص طور پہ ایک بڑا خوف ان کو ہے، اور یقیناً ہر شخص اس وجہ سے بھی خوف میں رہتا ہے کیونکہ اس کو اپنا مقام پتہ نہیں. جی. اور ہم نے اس پہ پہلے بھی پروگرام کیے کہ ایمانداروں کا مقام جو ہے، یعنی ایماندار وہ شخص جو مسیح پہ ایمان لا کے کہ یسوع مسیح خدا کا برا جو ہے وہ میری خاطر قربان ہوا، اور پھر اس نے اپنی زندگی اس کے کلام کے مطابق بھی گزاری ہو. صرف یہی ایمان نہیں کہ ہاں جی وہ آئے اور انہوں نے قربانی دی، اپنی زندگی کو بھی اس کلام کے مطابق اور ان تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی بات ہے جو کلام مقدس کہتا ہے. اور میں اس کو اس طرح بھی کہوں گا کہ مسیح کے آنے سے پہلے شریعت اور اس سے پہلے بھی قربانی تھی.
اور قربانی جو تھی وہ قربانی دی جاتی تھی اس لیے کہ چاہے وہ شخص کتنا بھی پاکیزگی میں چل رہا ہو پھر بھی وہ ایک اپنے لیے برہ قربان کرتا تھا اور قربانی چڑھا کے وہ ہیکل میں لاتا تھا، یا پھر کاہن ان کی خاطر قربانی چڑھاتا تھا، یا اور پھر کاہن سال میں ایک بار ان بروں کا خون اپنے اور پوری قوم کے گناہوں کے لیے لے کے پاک ترین مقام میں چلا جاتا تھا۔ پاک ترین مقام یہ جہاں اس کو خدا کی حضوری کی جگہ کہا جاتا ہے، تو اس مقام میں وہ صرف سال میں ایک ہی بار داخل ہوتا تھا۔ اور یسوع مسیح کا آنا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ آپ اس کو ضرور سمجھیں کہ یسوع مسیح کے آنے کے بعد اور ان کے کفارے کے بعد، وہ لکھا ہے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنا ہی خون لے کے خدا کے حضور پہنچ گیا اور ہماری مخلصی کرائی، خلاصی کرائی، کہ خدا کے حضور میں جو ایک قربانی ضروری تھی، کیونکہ خدا ہی نے قربانی ٹھہرائی تھی، اور یہ اب خدا کی ذات ایسی نہیں کہ وہ جو کہے اس کو پورا نہ کرے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ ہمیشہ کی زندگی اس کے بیٹے یسوع مسیح کی قربانی، یعنی کہ اپنا آپ قربان کر کے جو ہے، ان نے لکھا کہ وہ اپنا ہی خون لے کے خداوند کے حضور میں پہنچ گیا خدا کے، تاکہ ہماری مخلصی کرائے۔ تو یہ وہ بات ہے پاسٹر وسیم جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مسیحوں کو جو مسیح پہ ایمان لے آتا ہے، مسیحوں میں جو بھی مسیح پہ مان لاتا ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ نہیں بھی مانتا کسی مذہب کو، اگر وہ ایمان لے آئے گا کہ خدا نے یہ انتظام کر دیا، کیونکہ خدا شروع سے یہی چاہتا آیا ہے کہ انسان اس جگہ پہ پہنچے جس کے تعلق سے میں اپنے ابتدائیے میں بھی کہتا ہوں کہ جو خدا نے جگہ تیار کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم بات ہے اور بہت ضروری بات ہے۔ اب اس میں ایک بڑا سوال رہتا ہے، اور اس سوال کی طرف میں آتا ہوں آپ سے، آپ اس کو بتائیے گا۔ لکھا ہے کہ کیا موت اختتام ہے، اور کیا ایک نئی حقیقت کا آغاز، یا کیا ایک نئی حقیقت کا آغاز ہے؟ کیا یہ بعض دفعہ یہ کانسیپٹ ہے کہ بس وہ مر گیا انسان، کوئی لوگ بس مر گیا تو مر گیا، بس اب ختم، لیکن کیا یہ نئی زندگی کا آغاز ہے یا ایک نئی حقیقت کیا ہے؟ آپ اس کو ذرا بیان کیجیے۔ جی، یہ بڑا خوبصورت کویسچن ہے، اور لوگ شروع سے اس سچ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں آپ کو آپ کے پلیٹ فارم سے سننے والوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ بائبل میں اس سچ کا جواب ہے۔ بائبل میں اس سچ کا بڑی کلیئرٹی سے، جو ہماری اناجیل ہے، مقدس لوکا کی انجیل، اس میں بڑی خوبصورت ایک خداوند یسوع المسیح نے تمثیل دی جو بتاتی ہے کہ موت کے بعد فوراً کیا ہوتا ہے۔ کرسچینٹی کے مطابق موت اینڈ نہیں ہے، موت جو ہے وہ بگننگ ہے، نیو بگننگ۔ جو ہے ہم نے اسی پلیٹ فارم سے نئے یروشلم اور نئی بگننگ کی بات بھی کی تھی۔ مسیحی ایمان کے مطابق موت انسان کے وجود کا خاتمہ نہیں بلکہ ابدیت میں داخل ہونے کا ڈور وے ہے، اور عبرانیوں کا خط اس کو 9واں باب بڑی ڈیٹیل سے بتاتا ہے، لیکن میں صرف ایک ریفرنس کوٹ کروں گا، مقدس لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب، اس کی میں ایک تمثیل ہے جو امیر آدمی کی اور لازر کی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے ہی وہ دونوں مرتے ہیں تو ان کا شعور زندہ ہوتا ہے، جیسے ہی وہ مرتے ہیں وہ شعوری طور پر اپنی جگہ پر زندہ ہوتے ہیں، وہ اپنی درد کو محسوس کرتے ہیں، اپنی سچویشن کو پورا محسوس کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ کلیئر کٹ ایویڈنس ملتا ہے کہ موت کے بعد جو ہے اینڈ نہیں ہے، اٹس اے بگننگ آف اے ڈفرینٹ پلیس، کہ آپ جو ہے ڈفرینٹ جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو مسیحی ہیں ان کے پاس امید ہے کہ اس نئی پلیس جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں ریوارڈ ہی ریوارڈ ہے، وہاں بہتری ہے، وہاں جو ہے بہتری اور ہر طرف ریوارڈ ہے، کوئی قبر کا عذاب نہیں ہے۔ لیکن جو جیسے کہ آپ نے شروع میں بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ صرف ایمان رکھنا نہیں بلکہ مسیح یسوع کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور اسی تمثیل میں ہم نے دیکھا کہ جو امیر آدمی تھا وہ مسیح یسوع کے حکموں کے مطابق زندگی نہیں
گزار رہا تھا اور اس کی جب وہ اس ریلم میں جاتا ہے سچویشن کیا ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑی خوبصورت پکچر ہے کہ موت کے بعد. میں اس کو بلکہ اپنے ناظرین کے لیے اس حوالے کو پڑھ دیتا ہوں کیونکہ آپ نے جیسے یہ شروع کیا ہے میں نے جلدی سے اس سے پہلے یہ کھول لیا تھا حوالہ اور میرے بھی دل میں یہ آ رہا تھا کہ میں اس کو لاؤں کہ یہ بڑی کلیئر بیان ہے جو یسوع مسیح نے تو تمثیلوں میں بات کی تھی، لیکن یہ یسوع مسیح نے کھل کے یہ بتایا ہے، یہ ایک کہانی بیان کی ہے جو انہوں نے خود بتائی کہ تمثیل نہیں تھی اور یہ ایک کہانی اور یہ انہوں نے ایک ریفرنس دے دیا تھا کہ ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوگا. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنے. یہ لوکا کی انجیل مقدس میں یہ بیان ہے، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں اور اس کا 16واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے. ایک دولت مند تھا اور جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنے اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا. اور لازرس نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازے پہ ڈالا گیا تھا. اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں میں سے اپنے پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے. اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں دے دیا اور پہنچا دیا. اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا اور اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو. اور اس نے پکار کا کہا کہ اے باپ ابراہیم مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے کیونکہ میں آگ میں تڑپتا ہوں. ابراہیم نے کہا بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے. اور ان سب باتوں کے سوا تمہارے درمیان میں ایک بڑا گڑھا واقعہ ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہے نہ جا سکے اور نہ کوئی ادھر ہماری طرف آ سکے. اب میں یہاں تک اس کو محدود رکھتا ہوں، پھر آگے ہم اس کو بعد میں بات کریں گے. اب یہاں پہ جو ذکر ہے یہ ایک شخص کا ہے اور بات اصل میں امیر اور غریب کی نہیں ہے. بات وہ دو کریکٹر ہے جو ایک امیر تھا ایک غریب تھا، لیکن بات اصل میں امال کی ہے کہ کیسے کسی نے اپنی زندگی گزاری. اور یہ مسیح کے قربانی سے پہلے کی بات ہے. یہ مسیح سے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس سے پہلے قربانی سے پہلے کی بات ہے اور تب تک جو ازل سے ذبح کیا برا جس کو ہم یسوع مسیح کہتے ہیں وہ قربان نہیں ہوئے تھے. اب یہ بات ہے اسی میں وہ بتا دیتے ہیں کہ ان کے پاس پرانی کتابیں ہیں، اسی میں پرانی کتابیں ہیں. آگے میں نے اس لیے کہا کہ ہم آگے اس کو پڑھیں گے، میں پڑھ ہی دیتا ہوں اس کو بھی، بلکہ آپ اس کو پڑھ دیجئے. یہ 27ویں آیت سے پڑھ دیجئے یہاں سے. سو 27ویں آیت سے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اس نے کہا پس آئے باپ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئے. ابراہیم نے اس سے کہا ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں تو ان کی سنیں. سو موسیٰ اور انبیاء یعنی توریت، اولڈ ٹیسٹمنٹ. سو موسیٰ اور انبیاء توریت ہیں. اس نے کہا نہیں آئے باپ ابراہیم، اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے. اس نے ان سے کہا جب وہ موسیٰ اور نبیوں کی ہی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے جو کوئی جی اٹھے گا تو اس کی بھی نہ مانیں گے. سو موسیٰ اور نبیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات ہے. جو احکام انہیں دے دیے گئے یہ ان کی بات ہے، جو تعلیم دے دی گئی اس کی بات کہی جا رہی ہے. اب اصل جو بات یہاں پہ ہے ہم اس کے اوپر آتے ہیں. جی سر. اب بات یہ ہے کہ اس زندگی میں جو ہے یہ شخص جو ہے جو امیر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن خدا کے احکام کو ماننا، خدا کے ساتھ چلنا. یہ کیونکہ بڑا پیسیج ہے اور اس کی بڑی جو ہسٹری اس کے پیچھے ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو تھا
ظاہر ہے وہ اپنی عمارت میں اور اپنی اچھی چیزوں میں اتنا گم ہو گیا کہ اس نے خدا کی طرف توجہ ہی نہیں دی اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزاری، عیش و عشرت میں زندگی گزاری، یہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اور جب کہ لازر جو تھا گو کہ وہ ایک ایسی حالت میں تھا کہ وہ اس کے پاس کچھ آسائش نہ تھی، لیکن اس کا دل خدا کے ساتھ تھا، اور وہ جو اس کا دل خدا کے ساتھ ہونا جو ہے وہ اس کو ایک اچھی جگہ پہ پہنچا دیتا ہے۔ اس کے جو کام ہیں اس کے اعمال برے نہ تھے، اور پھر وہ یہ بات یسوع مسیح سے آنے سے، قربانی سے پہلے کی بات ہے۔ تو اور اب جو دوسری بات ہے، اب اس میں ایک اور اب اس پہ ذرا تبصرہ کیجیے گا۔ اب یہ بات ہو رہی ہے جو ہے ہیڈیز کی، برزخ کی بات ہو رہی ہے، عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے، جس کو ہمارے مسلمان بھائی بھی کہتے ہیں، مانتے ہیں۔ ہمارے ہندو جو ہے مذہب کے لوگ کچھ اور ان کا ہے کہ وہ بار بار ان کو ابھی موقع دیا جاتا ہے جب تک وہ موکشا تک نہ پہنچے، 7 جنم یا کچھ اس طرح کا سلسلہ ہے ان کا۔ تو اب اس میں جو بات اصل میں یہ ہے کہ ایک ہی جگہ کے 2 حصے ہیں۔ ایک جگہ اچھے لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہے، اور جہاں پہ وہ جو اچھے اعمال کے ساتھ اور جو خدا کی تعلیم کے مطابق، اور جیسے لکھا گیا ان کتابوں میں جن کا ذکر کیا ہوا، آپ نے بھی بتایا توریت کی کتابیں، اور جو ہے اس سے پہلے جب توریت نہیں تھی تو پھر انبیاء کی تعلیم تھی، پھر خدا کی تعلیم تھی، جو اس کے مطابق زندگی گزارتے رہے، ان کے لیے وہ اچھی جگہ، اور وہ جو جہاں باپ ابراہیم کی گود جسے کہا گیا ہے، اور وہ ہے۔ اور دوسری جگہ جہاں وہ لکھا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پہ لکھا ہے کہ میں یہاں تڑپ رہا ہوں، آگ میں تڑپ رہا ہوں، یعنی کہ گو کہ ابھی یہ فائنل وہ جو جگہ آگ اور گندک کی جھیل جہاں ڈالا جانا ہے وہ نہیں ہے، لیکن یہ جگہ بھی ان کے لیے کوئی آرام کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے مسلمان بھائی اس کو شاید قبر کا عذاب کہتے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ آپ ذرا اس تعلق سے بیان کیجیے۔ یہ جو حوالہ آپ نے، میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کو ڈیٹیل سے پڑھا، اور یہ کیونکہ یہ جو اس کویسچن سے بہت ریلیونٹ ہے۔ جو پرانے عہد نامے میں ایک لفظ ہے شیول عبرانی میں، اور یہ عبرانی میں یہ لفظ 65 بار استعمال ہوا ہے، اور یہودی جو تھے اس کی ایک سچویشن کو لے کے بڑے کنفیوز تھے، کیونکہ جب ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو پیدائش کی کتاب میں جب مقدس یوسف کے بھائی جا کر ان کے باپ کو بتاتے ہیں کہ تیرا بیٹا مر گیا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، تو وہاں لکھا ہے کہ اس کا باپ کہتا ہے کہ وہ میں ماتم کرتے ہوئے اب قبر میں جاؤں گا۔ تو ورڈ جو یوز ہوا وہ شیول ہے۔ اور اسی کے ساتھ گنتی کی کتاب میں ایک واقعہ ہے جب مقدس موسیٰ کے ساتھ کورا کی ڈسپیوٹ ہوتی ہے، تو جو برے لوگ ہیں وہ بھی یہاں جاتے ہیں۔ تو یہودی اس چیز کو لے کے پریشان تھے کہ اچھے اور برے لوگ ایک ہی جگہ پر جا رہے ہیں، تو یہ کیسے ہے؟ اور خداوند یسوع المسیح نے پھر اس معمے کو حل کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جگہ ایک ہی ہے، لیکن 2 لوگوں کے لیے الگ الگ مخصص ہے۔ جو برے لوگ ہوں گے وہ ابدی تکلیف کے لیے ہوں گے وہاں پر جب تک مسیح نہیں آتے، اور جو اچھے لوگ ہوں گے وہ آرام کے ساتھ وہاں پر موجود ہوں گے۔ لیکن مسیح یسوع کے آنے کے بعد جب مسیح یسوع نے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے کفارہ دیا، تو انہوں نے شیول میں جو قیدی روحیں تھیں ان کو منادی کر کے آزاد کرایا۔ اب جو ایماندار ہیں وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کسی اور سیکشن میں نہیں جاتے، مرنے کے بعد وہ مسیح کے پاس ہی جاتے ہیں۔ سو یہ اٹس اے ویری بیوٹیفل پیسج کہ اس پیسج میں اس میں جو خاص طور پہ اس کی جو میں بتا رہا تھا کہ جگہ ایک ہی ہے، اور اس میں ایک جگہ جو ہے وہ برے لوگ ہیں، اور جو خدا کے ساتھ چلنے والے، ابراہیم کی گود جسے کہا گیا، اور دوسری جگہ لکھا ہے کہ بہت نیچے، اور درمیان میں ایک بہت بڑا فاصلہ ہے کہ ان تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ اور یہ چیز ہمیں خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں، اور ہم اگر اس کو دیکھیں تو جو قرآنی تعلیمات کے مطابق بھی موت کے بعد برزخ کا ذکر ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب تک ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کروں جو چھوڑ آیا ہوں، ہرگز نہیں۔ اور ان کے آگے ایک پردہ یعنی برزخ ہے، اور اس دن تک جب تک وہ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ اور یہ سورۃ المومنین ہے، المومنین ہے 23ویں سورت، اور اس کی 99 اور 100
99 اور 100 वाला उसकी आयत है। और इस आयत में मालूम होता है कि मौत के बाद क़यामत तक एक दरमियानी मरला है जिसे बरज़ख कहा गया है। जी जी और कब्र में जो सवाल है हम उसके इसके बाद आते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो हम मुत्तफ़िक हैं जो इस पे लिखा गया। अब दूसरी बात जो इसमें मेन आती है वो ये आती है जो आपने बड़ी अहम एक बात की, और वो अहम बात ये है कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अब से जो मसीह में हैं जी उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। यानी कि जिन्होंने कबूल कर लिया खुदा के कलाम को, ये नहीं कि मसीह पे ईमान ले आ रहे, असल में खुदा के कलाम को कबूल करने की बात है। जी असल में यीशु मसीह के कफ़ारे को उस तौर पे समझ लेने की बात है कि खुदा ने ये इंतज़ाम किया। क्योंकि जब आप अंजील पे अगर कोई ईमान रखता है तो वो बग़ैर पढ़े तो ईमान नहीं रख सकता। और यही एक बहुत बड़ा मसला है कि कहा जाता है तालीमात में हमारे मुसलमान भाइयों को कि वो कहते हैं कि नहीं नहीं इसको पढ़ना नहीं है, बस हमारा ईमान है। जी जब तक आपने पढ़ा ही नहीं जी कि और वहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपनी मोहब्बत में, इंसान की मोहब्बत में, इंसान के प्यार में जिसको उसने बनाया। अब इसको आप इससे तशबीह दे लें कि हमारे यहाँ जब बच्चा कोई पैदा होता है तो हम कितना उसको प्यार करते हैं, जी कितना। और हम हमारे घरों में आजकल ये सब मैं देख रहा हूँ, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं 6 के 6, और कैसे हम उनको प्यार करते हैं। जो मेरे साथ रहती है मेरी पोती जो है, तो वो रोज़ हम सारे उसको उठा रहे होते हैं, वो भाग अब चलना शुरू किया तो भाग रही है, ये इतना प्यार। तो इसी तरह खुदा भी प्यार करता है। खुदा की जो सिफत है वो प्यार है, और उसी प्यार में खुदा ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी भी दी कि अपने बेटे को भेजा ताकि वो अब कफ़ारा बने, ताकि जो शरीयत डिमांड करती है उसका तकाज़ा पूरा किया जाए। और इस तकाज़े को पूरा करके जब ईमान ले आते हैं लोग कि हाँ खुदा ने ये मुमकिन किया कि इंसान के लिए जो है आसान कर दिया कि अब वो बजाय कि हर साल बकरे और बछड़े और सब कुछ चढ़ाता रहे और कुर्बानियाँ चढ़ाता रहे और फिर एंड में फिर उसका नतीजा कुछ ना हो, क्योंकि वो गलत राह पे चल रहा है, वो कुर्बानी ही गलत रास्ते पे चल के दे रहा है। तो इसलिए मसीह का आना दुनिया की निजात के लिए था, और दुनिया की निजात के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी था। आप इसके ऊपर ज़रा ज़रूर बात कीजिए। जी बड़ा खूबसूरत आपने बात बताई। यहूदी भी जो है वो यही शियोल की कश्मकश में थे, और आपने बड़ी खूबसूरती से जो मुसलमान भाइयों के बारे में बताया कि वो भी अभी तक कब्र के अजाब में है। हालांकि खुदा ने इसका मुकाशफा जो है वो खोल दिया हुआ है लोगों के लिए, कि जैसे आपने बताया कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा भेज दिया, और वो इकलौता बेटा क्या कहता है? वो इकलौता बेटा हमें मौत से भागने का रास्ता नहीं बताता, वो हमें मौत के सामने खड़े होकर कहता है कि ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही। और साथ ही वो कहता है कि आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान रखेगा वो कभी भी मरेगा नहीं, ही शैल लिव फॉर एवर। सो ये यूहन्ना की इंजील में ये बड़ी खूबसूरत बात है खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़ुबान मुबारका से कहते हैं। और मैं आज उन तमाम लोगों को ये दावत देता हूँ इस प्लेटफॉर्म से जो अभी तक कब्र के अज़ाब और इन चीज़ों में बुखलाए हुए हैं। खुदा ने आपको हकीकत पेश कर दी है, रोशनी आपके पास है। खुदावंद यीशु मसीह ने आप सबको कब्र के अज़ाब से निकाल दिया है, आपने सिर्फ उस पर ईमान रखना है, क्योंकि वो कहता है कि जो मुझ पर ईमान रखेगा वो कभी भी मरेगा नहीं बल्कि हमेशा तक ज़िंदा रहेगा। सो ये एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट है कि खुदा यीशु मसीह ने या क्रिश्चियनिटी हमें मौत से भागने का रास्ता नहीं देती, बल्कि वो मौत को फेस करने का रास्ता बताती है। बहुत से मज़ाहब में ऐसे रहनुमा मिलते हैं जो आए, मर गए और आज तक अपनी कब्रों में हैं, लेकिन सिर्फ मसीहियत और खुदावंद यीशु मसीह एक वाहिद ऐसा नबी है, ऐसा नजात दहिंदा है जिसकी जो बताता है कि वो क़यामत और ज़िंदगी है। और जो एविडेंस आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी प्रूव करती है कि उसकी कब्र खाली है, और हिस्टोरियन बताते हैं कि वो तीसरे दिन जी उठा, और आई विटनेसेस बताते हैं 500 से ज़्यादा लोगों को नज़र आया, अमाउस के रास्ते पे लोगों को नज़र आया, शागिर्दों को नज़र आया, और जोसेफियस और टासिटस तमाम लोग इस बारे में लिखते हैं। सो मैं समझता हूँ कि आप किसी भी मज़हब से हैं,
کسی بھی سوچ اور کسی بھی طبقہ کے لوگ ہیں، آپ کے پاس یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے جو آج آپ کو اس پلیٹ فارم سے دی جا رہی ہے کہ موت کے بعد جو ہے وہ زندگی ہے، اور موت کوئی خوف والی چیز نہیں ہے. مسیحیوں کے لیے موت جو ہے وہ بڑی ایک خوشی کی بات ہے، کیونکہ مقدس پالوس رسول لکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جسم سے غائب ہو کے ہم مسیح کے پاس ہوں گے. یعنی کیسا خوبصورت نظارہ ہوگا کہ جب آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور آپ اپنی آنکھیں کھولیں اور آپ جنت میں ہوں. یعنی دیر از نو قبر کا عذاب ان بٹوین، درمیان میں کوئی قبر کا عذاب نہیں ہے. بلکہ میں یہاں پر بتانا چاہوں گا سینٹ اسٹیفنس کی قربانی، سیکریفائس، جب وہ ان کو سنسار کیا جا رہا تھا، تو ان کو سنسار کیا جا رہا تھا جیسے ہی وہ کہہ رہے تھے کہ اے خداوند ان کو معاف کر، تو وہ خداوند یسوع المسیح ان کو نظر آ رہے تھے اس وقت. یعنی ان کو اپنی فائنل ڈیسٹینیشن پتہ تھی، اور وہ کتنے پیسفلی اپنی فائنل ڈیسٹینیشن کی طرف جاتے ہیں. So that closes the book of earthly opportunities, but it opens the courtroom of eternity. موت جو ہے وہ ہمیں eternity کی طرف لے کے جاتی ہے. موت دنیاوی ساری چیزوں کو ختم کر کے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کے جاتی ہے. اور مسیحیت صرف یہ نہیں سکھاتی کہ اچھی موت کیسے مری جائے، بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ یسوع المسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کیسے پائی جائے. ہم صرف لوگوں کو مرنے کے لیے ٹرینڈ نہیں کرتے، کچھ مذاہب ایسے بھی ہیں لوگوں کو مرنے کے لیے ٹرینڈ کرتے ہیں. ہم لوگوں کو دنیا میں نور بننے کا بھی، مسیحیت لوگوں کو دنیا میں یہ بھی بتاتی کہ آپ کی لائٹ جب تک آپ زندہ ہیں وہ لائٹ ہی شائن ہونی ہے، آپ کی اچھائیاں ہی جو ہیں وہ آنی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے ہمیشہ کی زندگی کی طرف جانا. تھینک یو ویری مچ. ہمارے پاس 2 سوالات بھی ہیں، اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور ہمیں اپنے سوالات جو ہیں ہم تک بھیجیں. اگر کچھ اور بھی لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں، میں ایک دفعہ نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں، +44 793 117 یہ ہمارا خاص واٹس ایپ نمبر ہے. 14775 اور +44 793 117 یہ ہمارا خاص واٹس ایپ نمبر ہے. آپ اس کے اوپر ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. ہمارے پاس سوال ہے پاسٹر وسیم. یسوع مسیح نے کہا میں ہی قیامت اور زندگی ہوں، تو کیا موت کے بعد ہماری روح فوراً خدا کے حضور جاتی ہے؟ تو میرے بھائی یا بہن جس نے بھی یہ سوال کیا ہے، یسوع مسیح نے جب کہا قیامت، میں ہی قیامت، اور قیامت کو اپنے پچھلے پروگرام میں بڑا واضح طور پہ ایکسپلین کیا تھا، پھر سے کر دیتے ہیں. قیامت کا مطلب جو ہے پھر سے زندہ ہونا. قیامت کوئی بڑے طوفان کی یا کچھ بہت بڑے بھوچال کی یا کوئی بہت بڑے وہ ایسی آفت کے نام نہیں ہے، بلکہ قیامت دوبارہ سے زندہ ہونے کی بات ہے. اور یسوع مسیح نے دوبارہ سے زندہ ہو کر موت اور قبر پہ فتح پا کر ہمیں بتا دیا، جیسے جو انہوں نے کہا تھا وہ پورا کیا، کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. اور انہوں نے بتا دیا کہ مجھے اپنی موت پر اختیار بھی ہے، مجھے اپنی ہر طرح کا اختیار ان کے پاس تھا. اور اب آپ نے بات کی ہے، تو کیا موت کے بعد ہماری روح فوراً خدا کے حضور جاتی ہے؟ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، اس کو تھوڑا سا میں اپنے ناظرین کے لیے بھی سمجھ لیں، کہ یہ جو جسم ہے یہ یعنی کہ جسم اور روح جو ہے وہ ایک زندہ انسان، اور پھر جو جسم جو مائنس روح ہے، یعنی کہ جب وہ جسم ختم ہو جاتا ہے، خالی روح، تو اصل انسان جو روح ہے وہ جو ہے چلی جاتی ہے. اب اس کے اوپر ہم نے بات ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ہے کہ جو ایماندار ہے اس کی روح جب تک کہ مسیح کا کفارہ نہیں ہوا تھا، جب تک کہ مسیح نے کامل اور کافی قربانی نہیں دی تھی، یہ اس جگہ پہ جو ابراہیم کی گود شیول جس کو کہا جاتا ہے، برزخ جس کو کہا جاتا ہے، ہیڈیز جس کو کہا جاتا ہے، یہ اس جگہ پہ جو حصہ ایمانداروں کے لیے یا خدا کے کلام کے مطابق چلنے والوں کے لیے تھا، وہاں چلی جاتی. اور جو دوسرے ہیں، جو نافرمان لوگ ہیں، جو خدا کے خلاف چلتے رہے اور جنہوں نے خدا کے کلام پہ عمل نہیں کیا،
ان تک وہ اس جگہ پہ جاتے تھے جس کے تعلق سے ابھی ہم نے لوکا کی انجیل اس کا 16ویں باب پہ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ امیر آدمی کہتا ہے کہ میں یہاں پہ جل رہا ہوں اور لازر کو بھیج تاکہ وہ انگلی کے اپنی سرا ڈبو کے میرے لبوں کو تر کرے تاکہ میں تھوڑا سا سکون پاؤں. تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں روح جو ہے وہ جب جسم ختم ہوتا ہے تو ایماندار کی روح اب خدا کے پاس، جو آپ کا سوال تھا کہ اب مسیح کی قربانی کے بعد جو ایماندار یعنی کہ مسیح پہ ایمان لے آیا، جس نے قبول کر لیا کہ وہ خدا کا بیٹا میرے گناہوں کے لیے آیا اور اس نے اپنی جان کو میرے لیے قربان کر دیا اور پھر اس نے اپنی زندگی کلام کے مطابق گزاری. یہ دوسرا حصہ بھی بہت اہم ہے. انہوں نے اپنے یہ نہیں کہ اس کو مان کے وہ گناہ کرتا رہے، برے کام کرتا رہے، نہیں، پھر اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرے تو وہ خدا کے پاس اب جاتا ہے. وہ اب اس جگہ جو ابراہیم کی گود ہے یہاں نہیں جاتا، کیونکہ لکھا ہے کلام مقدس میں کہ وہ قیدی روحوں کو یعنی کہ خدا کے ساتھ چلنے والے جو اس وقت اس جگہ پہ تھے اب ان کو بھی اپنے ساتھ لے گئے. تو جتنے خدا کے بندے بندیاں خدا کے لوگ اس وقت اس حصے میں تھے اب وہ خدا کے پاس جا چکے. اور اب ایماندار بھی، پھر سے اس کو رپیٹ کر رہا ہوں، اب ایماندار جو ہیں خدا کے کلام کے مطابق چلنے والے ایماندار اب ڈائریکٹلی ان کی جو روح ہے، جو اصل انسان ہے، وہ خدا کے پاس چلی جاتی ہے. آخری بات کر کے میں پاسٹر وسیم کو دوں گا. اس تعلق سے آخری بات میں کر رہا ہوں کہ اب جیسے ایک شخص کو اس دنیا میں گھر چاہیے ہوتا ہے، ایک انسان کو جو روح ہے ایک گھر چاہیے، جو ایک بدن، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ بدن اس کا ایک گھر اس کو دیا جاتا ہے. لیکن کلام یہ بھی بتاتا ہے کہ آخری وقت میں اس بدن کو اور پھر روح کو اکٹھا کیا جائے گا اور یہ بدن زندہ کیا جائے گا، جس کو قیامت کہتے ہیں، یعنی کہ بدن کا زندہ ہو جانا. اور پھر وہ خدا کے پاس جو خدا کے لوگ ہیں، لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے خدا کے پاس رہیں گے. اور جو ہلاک اس برزخ میں ہیں، یعنی کہ جیسے ایک ہوتی ہے نا جگہ ٹرائل کے لیے سے پہلے انسان جہاں رکھا جاتا ہے قیدی کو، اور وہاں پہ وہ پھر اب آخر میں آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے. آپ اس میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، ویسے تو آپ نے اتنی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا ہے پوری ڈیٹیل سے کہ اس میں کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں 2 حوالے صرف پڑھنا چاہوں گا. پہلا حوالہ ہے 2 کرنتھیوں 5 باب، اس کی 8ویں آیت ہے، لیکن میں 7ویں بھی پڑھوں گا. لکھا ہے کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. غرض ہماری خاطر جمع ہے، یعنی ہماری امید ہے کہ ہم کو بدن کے وطن سے یعنی اس باڈی سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم یہاں سے باڈی ہماری یہاں رہ جاتی ہے اور ہماری اسپرٹ فوراً سے جو ہے خداوند یسوع المسیح کے پاس جاتی ہے. پالوس رسول یہاں بے ہوشی یا مکمل لا علمی کی حالت کی بات نہیں کر رہے، وہ حقیقت کو بیان کر رہے ہیں. بڑی خوبصورت حقیقت ہے کہ جسم میں موجود ہونا اور خداوند کے ساتھ موجود ہونا، ایمانداروں کیا ایک حالت سے نکل کر دوسری حالت میں چلے جانا. پھر اسی چیز کو پالوس رسول جو ہیں وہ فلپیوں کے خط میں بھی بیان کرتے ہیں. فلپیوں 1 باب اس کی اگر 22ویں آیت سے آگے پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ میں دونوں طرف پھنسا ہوا ہوں، میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ یہ ہی بہتر ہے، مگر جسم میں رہنا تمہاری خاطر زیادہ ضروری ہے. یہ اس آیت کے شروع سے ہے کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے. سو ایمانداروں کے پاس، نیو ٹیسٹمنٹ بلیور کے پاس، خداوند یسوع المسیح پر ایمان رکھنے والوں کے پاس جو ہے وہ کوئی قبر کے عذاب والی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے پاس یہ زندہ امید ہے، خوشی ہے. ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے. میں نے بتایا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے نجات دہندہ نے موت کو ہرا دیا ہوا ہے، اس نے موت کا ڈنگ نکال دیا ہوا ہے. اب ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کی امید ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم جو ہیں وہ اپنے خدا، اپنے نجات دہندے کے پاس ہوں گے. جی، یہ ایک اور سوال ہے، ذرا آپ اس کا جواب دیجیے. جی. کیا بائبل کے مطابق موت کے بعد انسان کو دوسرا موقع ملتا ہے یا نجات کا فیصلہ اس کی زندگی میں ہوتا ہے؟ جی، بائبل اس چیز میں بڑی واضح ہے
کہ نجات کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کی زندگی میں ہی ہے. سو بک آف ایکلیسیاسٹس میں اس کے ریفرنس ہیں، اور وہاں سلیمان نبی کہتے ہیں کہ جو کام تجھے کرنا مقصود ہیں وہ کر لیں، کیونکہ موت کے بعد زندگی، موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. سو اس ریفرنس کو لے کر تھیولوجین یا اسکالرز اس چیز پر اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں کہ موت کے بعد جو ہے وہ جو ہے کچھ اس کے بعد اپرچونیٹیز نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو ایک ٹائم فریم دیا جاتا ہے، اور اس ٹائم فریم میں اگر آپ خدا کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے پاس ابھی جو ہم نے مقدس لوکا کی انجیل سے جو کہانی ڈاکٹر صاحب نے پڑھ کر سنائی غریب آدمی کی اور لازر کی، وہ ایک سیکنڈ ایویڈنس ہے اس چیز کا کہ آپ کے اعمال اور آپ کی اس سچویشن یا فالوئنگ میٹر کرتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سچویشن نہیں ہے. کچھ پرانے دور کے لوگ ہیں، ایک ٹرم آتی ہے ایف یو پرگیٹری. ہاں جی بالکل، شوڈ آئی؟ ہاں بالکل وہ پرگیٹری جو ہے وہ 12th سینچری میں ایک چرچ تھا، انہوں نے ان کے کچھ جو کونسل بیٹھی، انہوں نے ایک ٹرم پرگیٹری بنائی کہ جی بلیور جو ہیں وہ مرنے کے بعد ایک سفر طے کرتے ہیں، اور وہ پھر جو سفر طے کرنے کے بعد پھر وہ خدا کے ساتھ مل جاتے ہیں. لیکن بائبل اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی. یہ ایکچولی یہ وہ کتابیں تھیں جس کو بائبل کے 6 وہ کتابیں جو پروٹیسٹنٹ چرچ کے شامل نہیں. اور کیوں شامل نہیں؟ جی وہ اس لیے کہ یہ وہ وقت تھا جو 400 سال خدا خاموش رہا. جب ملاکی نبی سے لے کے مسیح کی پیدائش کی نوید تک 400 سال جو تھے وہ خدا خاموش رہا. اور جب خدا خاموش رہا تو یہ کتابیں ہسٹوریکل بکس تھیں جو لکھی گئی، اور اس وقت ان میں کچھ ایسی چیزیں ایڈ کر دی گئی جو خدا کے روح کے، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے اور کلام یہ بتاتا ہے کہ اس کا ہر ایک صحیفہ جو ہے خدا کے الہام سے لکھا گیا. اس وقت کیونکہ خدا کا الہام نہیں تھا 400 سال میں، اس لیے وہ کتابیں شامل نہیں. اس لیے جو کیتھولک نظریے میں کچھ یہ بات چلتی ہے، لیکن پروٹیسٹنٹ اور پینٹیکوسٹل اور کیرزمیٹک اور ایونجیلیکل جتنے بھی اور فرقے ہیں اس میں کہیں بھی یہ بات نہیں تسلیم کی جاتی. ایک اور سوال ہے، اس کے اوپر چلتے ہیں ہم. لکھا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں سوال و جواب ہوتا ہے، تو کیا بائبل میں بھی ایسا کوئی تصور ملتا ہے؟ میں اس کا تھوڑا سا جواب دیتا ہوں، پھر پاسٹر وسیم آپ اس کا دیجیے گا. دیکھیے کلام کے مطابق جو ہے، ہمارے پاک کلام کے مطابق تو سوال و جواب تو جو ہے وہ ایک سفید تخت کی عدالت ہوگی، اور وہ سفید تخت کی عدالت جو ہے وہ بالکل اس دنیا کا جب خاتمہ ہوگا، تمام مکمل خاتمہ ہوگا، اور مسیح کی دوسری آمد ہوگی. مسیح کی دوسری آمد کے بعد جو مخالف مسیح، جس کو ہمارے مسلمان بھائی دجال کہتے ہیں، جب اس کو شکست دی جائے گی، اس کی ساری قوتوں کو، اس کے ساتھ جتنی بھی ورلڈ پورے کی حکومتیں ہیں ان کو شکست دی جائے گی جو اس کا ساتھ دے رہی ہوں گی اس وقت. اور جو ون ورلڈ آرڈر کی بات ہے اور ون ورلڈ ریلیجن کی بات ہے، اس کو سب کچھ کو مسیح ختم کریں گے. اور یہ ہمارے مسلمان بھائی بھی اس کے اوپر متفق ہے کہ مسیحی آئیں گے اور وہی جو ہے خاتمہ کریں گے دجال کا اور اس کی ساری قوتوں کا. اور پھر جو ہے ہمارے ایمان کے مطابق، مسیح کے کلام کے مطابق، مکاشفہ کی کتاب جو یسوع مسیح نے خود اپنے شاگرد کو فرشتہ کی مانند دلوا دی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 1000 سالہ بادشاہت کا قیام ہے. 1000 سالہ بادشاہت کے تعلق سے پروفیسیز بھی موجود ہے، اس سے پہلے کی بھی. اور اس کے بعد جو ہے مکمل خاتمہ ہوگا، اور اس وقت لکھا ہے کہ زمین اپنے سارے مردوں کو دے دے گی، سمندر اپنے سارے مردوں کو دے دے گا، اور پھر آخری عدالت ہوگی. سفید آخری عدالت جو بائبل مقدس سے سفید تخت کی عدالت کہتی ہے وہ ہوگی. اور پھر جو ہے اس وقت سوال کیا ہوگا، اس وقت تو اور اس کے جتنے لکھا ہے کہ جو قبر میں اگر نہیں گئے، جو اس وقت زندہ ہوں گے تو ان کا بھی اسی طرح حساب کیا جائے گا، کیونکہ موت تو ان کے اوپر آئے گی. قبر میں جو نہیں جاتے میرے ایمان کے مطابق تو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب آفتیں آئیں گی آخری زمانہ میں، جب آفتیں آئیں گی تو تمام دنیا کو ختم کر دیا جائے گا.
जितनी भी लिखा है कि 7 प्याले और फिर 7 नरसिंगों का फूका जाना, ये मुकाशवा के हमने पूरे प्रोग्राम इसके ऊपर किए हुए हैं। आप ज़रूर हमारे यूट्यूब पेज पे जाएं, ईमान का सफ़र का यूट्यूब पेज जो है उस पे जाएं और उस पे जो है 217 से लेके 264 नंबर तक ये सारे प्रोग्राम हमने दिए हैं, क्योंकि कोई भी शख्स जो है वो कब्र का मज़ा चखे बगैर नहीं रहेगा। कब्र से मुराद ये नहीं मौत का, मैं कहूँगा कईयों को तो कब्र शायद नसीब ना हो, लेकिन मौत का हर एक ने जो है वो मज़ा चखना है, क्योंकि कलाम ये कहता है कि हर एक के ऊपर जो है जब खुदा के जब आखिरी वक्त आएगा तो उनके ऊपर वो सब अज़ाब आएंगे और हलाकतें आएंगी और तमाम दुनिया हलाक कर दी जाएगी, और ये यकीनन जो है उनको फिर अदालत का सामना करना होगा। पास्टर वसीम, आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बताइए। मैं सवाल फिर से पढ़ देता हूँ। इस्लाम कहता है कि मरने के बाद कब्र में सवाल और जवाब होता है, तो क्या बाइबल में भी कोई ऐसा तस्वर मिलता है? सिंपल आंसर कि नहीं, क्योंकि बाइबल में कहीं भी ये तालीम नहीं मिलती कि मौत के बाद कब्र में फरिश्ते आएंगे और वो 4 सवाल पूछेंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन 3 सवाल 3 सवाल सॉरी, तुम्हारा रब क्या है, तुम कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा नबी कौन है। ये तस्वर जो है ये इस्लामी रवायात हदीसों से लिया गया है, बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बाइबल के मुताबिक मौत के बाद इंसान का सामना कब्र में सवाल जवाब से नहीं, बल्कि खुदा के सामने सवाल जवाब, जो डॉक्टर साहब ऑलरेडी बता चुके हैं। हमने यही चीज़ डॉक्टर साहब ने अभी वो पढ़ा है, अमीर आदमी और लाजर की स्टोरी। फिर खुदावंद यस्सुल मसीह जब सलीब पर थे तो जो डाकू से उन्होंने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। उन्होंने नहीं कहा कि तू कब्र में जाएगा और वहाँ बातचीत होगी और फिर मैं तुझे असेस करूँगा और फिर मैं तुझे बुला लूँगा। इट वाज़न्ट लाइक दैट। उन्होंने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिर मैंने सेंट स्टीफन की बात की है, लेकिन मैं अपने ऑनलाइन सुनने वाले भाइयों को जिसने ये सवाल किया उसको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल के मुताबिक इंसान की अब्दी मंजिल कब्र में दिए गए जवाबों से नहीं है। बाइबल के मुताबिक इंसान की अब्दी मंजिल यस्सुल मसीह पर ईमान रखने से है। आपने यस्सुल मसीह पर ईमान जो रखना है वो बिल्कुल। और अभी इसको कोई इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि बहुत से लोग तो शायद कब्र उनको नसीब नहीं होती, उनको अगर कोई वो बड़ी मछली खा गई या कुछ शेर उनको खा गया, वो कब्र में गया ही नहीं, या वो पानी में गुम हो गए, समुद्रों में लाशें नहीं मिलती, गुम हो जाते हैं लोग, तो उनको तो कब्र नहीं मिली, तो फिर उनके ऊपर अजाब कैसा होगा? वो उनके सवाल कहाँ गए, जवाब कहाँ गए? और फिर मैं तो पिछले प्रोग्राम में पास्टर ज़ियाउल मसीह ने कहा था कि पर्चा तो पहले ही आउट हो गया, तो हर कोई तो रट के चला जाएगा, 3 सवाल ही है ना, इनके जवाब जो है तो वहाँ मैं ये कह दूंगा। और हमारी कौम तो वैसे ही इस 2 नंबरी की बड़ी आदत है, आदि है। और वो एक सवाल ज़रूर होगा जो यस्सुल मसीह ने कहा, जो आप सब से आज भी होता है। खुदावंद यस्सुल मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूँ? आप बताएं कि यस्सुल मसीह आपके लिए कौन है? अगर वो आपका ये सवाल कब्र में नहीं होगा, नहीं, ये पहले से है, ये दुनिया ये सवाल, अगर आप इस सवाल का सही जवाब दे देते हैं तो आप हमेशा की जिंदगी के बिल्कुल वारिस हैं। बिल्कुल। और देखें जिस्म, ये और कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि जिस्म के मिट्टी में मिल जाने के बावजूद दोबारा जिंदा होना जो है, ये इसका जिक्र है। और क्या ये उसमें सूरत अल क़यामा में लिखा हुआ है, उसकी जो है तीसरी जो है 75वीं सूरत और उसके तीसरी चौथी आयत में यहाँ पे लिखा है, क्या इंसान समझता है कि हम उसको हम उसकी हड्डियों को जमा कर सकेंगे? क्यों नहीं, हम उसकी उंगलियों के पूर तक दुरुस्त कर देने में कादिर हैं। ये तो बात है, कुरान में कह रहा है, लेकिन असल बात जो है वो पास्टर वसीम ने बड़ी कही कि यीशु मसीह ही जो कफ़ारा देने वाले, मसीह पर ईमान लाने ही वाले ही उस सारे जो सवाल जवाब जो है वो तो एक ही दफ़ा मैंने बता दिया कि होगा, और वो सफ़ेद तक की अदालत पे होगा। और इंसान की क्या उस वक्त होगी कि वो सवाल जवाब दे, उसको तो जवाब ही जवाब देना होगा अपने अमाल का। और लिखा है कि वो कलाम कहता है ना, ये लिखा हुआ है कि ज़मीन ने अपने सारे मुर्दे दे दिए, समुंदर ने अपने सारे मुर्दे दे दिए। जो मैंने बात की कि जो समुंदर में चले गए, वो सारे मुर्दे जहाँ जहाँ भी है, चाहे कोई शेर के पेट में है, कहीं भी है, वो निकल के आएगा और वो सामने जो है आके जवाब देगा कि मैंने क्या किया। और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है ना कि किताबें खोली गई और हर एक की किताब खोली गई।
تو وहाँ تو किताबें खोली जाएंगी और वहाँ तो शर्मिंदगी और शर्मिंदगी ही होगी जिनकी किताबें खोली जाएंगी, क्योंकि जो ईमान ले आए वो तो पहले ही मसीह के पास चले गए और उन्हें जलाली बदन दिए गए। पास्टर वसीम, एक और सवाल भी गालबन इसी ताल्लुक़ से ही है, हम उसको भी देख लेते हैं। और लिखा है कुरान के मुताबिक क़यामत के दिन सब ज़िंदा किए जाएंगे। तो ईसाइयत लिखा है, मैं मसीहत पढ़ूँगा ऐसे में क़यामत और आखिरत का तसव्वुर किस तरह बयान किया गया। गालबन हमने बात तो की है, लेकिन आप क्विकली इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। जो मसीहत है वो पूरी निजात की बात करती है कि सब मुर्दे जो हैं वो ज़िंदा किए जाएंगे। डॉक्टर साहब ने अभी यही बताया कि समुंदर भी अपने मुर्दे देगा और जो कब्रें हैं वो भी अपने मुर्दे देंगी। लेकिन मसीहत में एक बड़ी ख़ास तलब है, बात है कि मसीहत जो है पूरी निजात की बात करती है। रूह, जिस्म और जान हर हालत में जो है लोग ज़िंदा किए जाएंगे। और हमने ये बताया कि उनकी फ़ाइनल जजमेंट होगी, अदालत होगी, जो कि खुदा के सामने होगी। और ऐसा नहीं होगा कि कोई जल गया तो वो मतलब उसकी एशेज़ उठ जाएंगी या कुछ, वो अपनी पूरी जो है नॉर्मल फ़िज़िकल सिचुएशन में वापस आएगा। और खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है। लेकिन पिछले प्रोग्राम में आखिर ज़माने के जो प्रोग्राम आपने किए हैं, आप उसमें आपने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो ईमानदार हैं वो मसीह के साथ चले जाएंगे और जो दूसरे लोग होंगे वो यहाँ पर जो है अज़ाब के लिए या एक ट्रायल पीरियड के लिए भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास एक और सवाल है, अगर यीशु मसीह निजात दहिंदा हैं तो जो लोग उन पर ईमान नहीं लाते उनके साथ मौत के बाद क्या होगा? तो मेरा ख्याल है हमने इस पे बात तो की है पहले भी, लेकिन फिर से बात कर देता हूँ। अगर आपने लेट ज्वाइन किया है, जिसने भी सवाल किया है, हमने बड़े वाज़ेह तौर पे इस पे बात की है। और प्रोग्राम को ज़रूर दोबारा से देखिएगा। और ये प्रोग्राम हमारा पूरा हफ्ता चलता रहेगा इसके मुख्तलिफ टाइमिंग्स के ऊपर। और मैं अपने फिर से मैनेजमेंट से आज बात करूंगा कि हमें वो सारे टाइमिंग दें ताकि हम उसको एडवर्टाइज़ किया करें कि किस किस वक्त में ये प्रोग्राम जो हैं दोबारा इस हफ्ते में चलेंगे, ताकि पता हो लोगों को कि किस वक्त दोबारा वो देख सकते हैं। तो लेकिन आप ज़रूर इसे देखिएगा। तो यहाँ पे जो ईमान नहीं लाते, वो कलाम मुक़द्दस कहता है कि जो ईमान लाए वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो हमेशा की हलाकत में जाएगा। और कलाम मुक़द्दस में से मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से निकाल के। मुकाशवा की किताब में यहाँ पे लिखा हुआ है कि और देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुताबिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फ़ा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, यानी कि यीशु के लहू के वसीला से, मसीह की कामिल और काफ़ी कुर्बानी के वसीला से वो अपने आप को पाक कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। ये कुर्बानी क्यों दी जा रही है? आजकल भी कुर्बानियाँ दी गई, पिछले दिनों में भी, क्योंकि जो उसका लहू जो बहाया जाता है वो गुनाहों का कफ़ारा देता है। और यीशु मसीह, जैसे मैंने शुरू में प्रोग्राम में कहा था कि यीशु मसीह ने जब अपना कफ़ारा दे दिया, अपना आप कुर्बान कर दिया, तो तमाम ईमान लाने वालों के लिए वो कफ़ारा दे दिया गया। और मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। और आगे लिखा हुआ है, जिनके ताल्लुक़ से आपने पूछा है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और हर एक घड़ने वाला बाहर रहेगा। ये अगर आप सोचते हैं कि आप कुत्ते या जादूगर या हरामकार या खूनी या बुत परस्त नहीं हैं, तो आगे क्या जो लिखा है उस पर आप उसमें तो नहीं आ रहे। मगर झूठी बात का हर एक पसंद करने वाले, क्या आप जो झूठ बोला जाता है कि ये किताब बदल दी गई, कितना बड़ा झूठ बोला जाता है कि मसीहत की ये किताबें बदल दी गई,
اور اس پہ آپ ایمان لے آتے ہیں، جبکہ آج تک 1500-1600 سالوں سے ایک حقیقی بائبل پیش کی نہیں جا سکی، ایک حقیقی انجیل پیش نہیں کی جا سکی۔ آپ نے بہت کچھ دریافت کر لیا، پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال پرانی چیزوں کو دریافت کر لیا، آپ نے نہ جانے کیا کچھ دریافت کر لیا، حضور کی جوتیاں تک اور سب کچھ، اور ان کی مونچھ کے بال تک آپ نے دریافت کر لیا، لیکن کیا آپ کو ایک کتاب نہیں ملی جو آپ دے سکیں کہ یہ اصل کتاب؟ اور پھر آپ جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور لکھا ہے کہ جھوٹ، ہر ایک جھوٹی بات کا پسند کرنے والے اور گھڑنے والے باہر رہیں گے، اور جو باہر رہیں گے اس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، جس کا لکھا ہے کہ کیڑا بھی نہیں مرتا۔ پاسٹر وسیم، آخر میں ہمارے پاس سے آخری لمحے ہیں، آپ وائنڈ اپ کیجیے۔ جی، میں صرف ایک منٹ میں ہی 2 منٹ آپ لیں۔ جی چلیں 2 منٹ لے لیتا ہوں۔ ایک بائبل کی ورڈ ہے جس کو بہت سارے لوگ مس کوڈ کر جاتے ہیں اور غلط طریقے سے اس کی تشریح کر جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، کہ ایک ایسا گناہ ہے جو روح کے حق میں جو گناہ کیا جائے گا اس کی معافی نہیں ہے۔ ایکچولی میں آپ کے پلیٹ فارم سے اور آن لائن لوگوں کو بتا دوں کہ روح کے حق میں جو گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے، وہ خداوند یسوع المسیح کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ وہ ہالی اسپرٹ کی بلاسفیمی جو ہے وہ یسوع المسیح کی ریجیکشن ہے، کیونکہ روح القدس جو ہے وہ مسیح یسوع تک لے کے جاتا ہے۔ روح القدس جو ہے وہ مسیح یسوع کی گواہی دیتا ہے، مسیح یسوع کی پہچان کراتا ہے۔ جو دنیا میں جو بھی شخص ہے، جیسا بھی ہے، جہاں بھی ہے، کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی سوچ سے ہے، جو یسوع المسیح کو ریجیکٹ کرے گا وہ اس کی معافی نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع المسیح کا خون اتنا پاورفل ہے کہ وہ دنیا کا ہر گناہ دھو سکتا ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا گناہ ہے جس کی ہمارے زندہ خدا جو رحیم ہے، جو رحم کرنے والا ہے، جو محبت کرنے والا ہے، اس کے حضور معافی نہ ہو سوائے ایک گناہ کے، یعنی دیکھتے، سوچتے، سمجھتے اس کو رد کر دینا۔ آج اگر آپ تک یہ نجات کا پیغام پہنچ رہا ہے، آپ خداوند یسوع المسیح کے فالوور ہیں، سچائی آپ تک پہنچ چکی ہے، پھر آپ سوچے سمجھے سچائی کو ریجیکٹ کریں گے تو پھر اس گناہ کی معافی نہیں ہے، پھر آپ جو ہے ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا ہر گناہ گار کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر کوئی روح القدس کی اس کی گواہی کو رد کر دے تو پھر جو ہے اس کی معافی نہیں۔ لہٰذا بہت سے الہیاتی علماء کے مطابق روح القدس کے خلاف گناہ کا جوہر یہی ہے کہ یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہ کرنا، اور ہمیں چاہیے کہ آج ہمارے پاس یہ خوشخبری پہنچی ہے تو ہم وہ تمام قبر کے عذابوں سے، تمام مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔ اور ہمارے پاس وقت تھوڑا رہ گیا، میں نے ابھی یہ دیکھا بیٹی ارشیا ہیں، وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ایماندار جو ہیں ان کی روحیں آسمان پر جائیں گی؟ پھر سے میں پڑھ دیتا ہوں اس کو۔ پلیز شیئر یور تھاٹس آن اٹ۔ وین اے پرسن ڈائز ڈز دا بلیورز سول ٹیکن اپ ٹو ہیون بائی ہز اینجلز اور ناٹ؟ تو اینجلز کی بات نہیں ہے، یہ اپنے آپ خدا کا انتظام ہے کہ ایماندار کی روح جو ہے وہ خدا کے پاس یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلہ سے، ایماندار وہ ہے جو مسیح پہ ایمان لے آیا، اور یسوع مسیح کے کفارے کی وجہ سے جو ایماندار ہے وہ خدا کے پاس جاتا ہے، اور وہ وہاں پہ اس کی جگہ ہے۔ اور اسی لیے ہم آج بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، اور خاص طور پہ کلام مقدس میں ہمیں بڑے واضح طور پہ وائز کی کتاب، جس کا بھی ذکر پاسٹر وسیم نے بھی کیا تھا، 12ویں باب اور 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ خاک پھر خاک سے مل جاتی ہے اور روح خدا کے پاس جاتی ہے جس نے اسے دیا۔ روح خدا کے پاس جاتی ہے جس نے اسے دیا۔ اور آج آپ ایمان کی حالت میں اگر اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کی روح بھی خدا کے پاس جائے گی، فرشتوں کے وسیلہ سے جائے یا کیسے بھی جائے۔ مجھے تو اس بات پہ خوشی ہوگی کہ میں خداوند اپنے خدا کے پاس جاؤں، جو بھی خدا کا انتظام ہوگا، جس طرح بھی خدا لے کے جائے، ہمیں خدا کے پاس جانا ہے اور خدا کی حضوری ہی میں رہنا ہے، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کا، جس کو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، وہ کثرت کی زندگی لینے کے لیے میں خداوند اپنے خدا کے حضور ملتجی ہوں کہ خداوند ہمیں یہ فضل دے دے کہ ہم اس طور پہ چلیں جیسے خداوند کا کلام کہتا ہے۔ اور یہ
یقیناً خدا ان کا کلام آج آپ کو پھر سے ایک دفعہ ابھار رہا ہے کہ آپ جس طور پہ بھی، جس مذہب میں بھی چل رہے ہیں، جیسے بھی ہیں، آپ کے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ آپ اس بات کو دیکھیں اور جانیں اور سمجھیں کہ کیا جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں وہ درست راستہ ہے۔ اگر نہیں درست تو آج بھی آپ کے پاس موقع ہے، اور خداوند آپ کو موقع دے رہا ہے تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ آمین۔